बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज डिस्कस करना है जिस 7 सितंबर को लगने वाला खूनी चांद ग्रहण, इस खूनी चांद ग्रहण के क्या क्या असरात होंगे दुनिया पर, पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान दुनिया में ही है, और उसके अलावा क्या क्या रेमेडी है इससे बचने के लिए, क्या इससे एहतियात क्या कुछ करनी चाहिए, और ये कहाँ कहाँ पर असर अंदाज होगा। असर अंदाज तो होना शुरू हो गया, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जी ज़लज़ले भी आ रहे हैं, और सैलाब की सूरत हाल में लोग परेशान हैं, लोगों के ऊपर असर भी हो रहा है इसका। अब ये किस किस तरह नुकसान पहुंचाएगा, और क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है, और किस किस तरह, और इसका टाइम क्या है, वो भी जाफरी साहब से पूछूंगा। और ये भी पूछूंगा इसको खूनी चांद ग्रहण क्यों कह रहे हैं। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है भाई, मालिक की बड़ी करम नवाजी है। सर, इसको खूनी चांद ग्रहण क्यों कह रहे हैं सर? एक ब्लड ये मून होता है, एक ब्लू मून होता है। ये ब्लड मून है। ब्लड मून ही का तर्जमा लोग खूनी चांद ग्रहण करते हैं। हम्म। वो ज़रा उस तरह का खूनी नहीं होता, लेकिन एक चीज़ समझिए, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में एक जुमला मिलता है, चांद आखिरी वक्त में बार बार सुर्ख होगा। बार बार सुर्ख होने का मतलब है कि इस वक्त जो चाँद की सिचुएशन है वो ब्लड मून की तरफ जा रही है, और जब भी ब्लड मून होता है तो नेगेटिव ताकतें प्रवोक होती हैं। ब्लू मून जो होता है वो पॉजिटिव ताकतों को प्रवोक करता है, और ब्लड मून जो है वो नेगेटिव ताकतों को प्रवोक करता है। पूरी दुनिया में एनर्जीज़ का बैलेंस आउट होने जा रहा है। नेगेटिव ताकतें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ने जा रही हैं। इल्यूमिनाटीज़, जित सीक्रेट सोसाइटीज़, उसमें जो है वो चीज़ें बहुत खुल के सामने आने जा रही हैं। अब एक चीज़ समझिए, रहमानी ताकतों को, खुदाई ताकतों को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनफी ताकतों को, ये इवेंट्स, दुमदार सितारे, ये जो ग्रहण हैं, ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हैं, ये उनको एम्पावर करती हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक हो गई हैं, चीज़ें इतनी मुश्किलात की तरफ जा रही हैं कि हालात उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो ग्रहण है, एक एक करके बताता हूँ कि सारे इम्पैक्ट्स क्या हैं, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया। क्योंकि ग्रहण के बारे में ये कहा जाता है, या ये परसेप्शन है, या उसका असूल है कि जिन इलाकों में ग्रहण नज़र आता है उनके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं, और जहाँ नहीं नज़र आता वहाँ निस्बतन कम होते हैं। सबसे पहले इस ग्रहण की विजिबिलिटी बताऊं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये ग्रहण पूरी दुनिया के 80% इलाके पे नज़र आएगा। अच्छा। ये पूरी दुनिया के 77 से 78% लोग देखेंगे। ये इतना बड़ा ग्रहण है। इस ग्रहण का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। ग्रहण के हवाले से ये सेकंड ल्यूनर इक्लिप्स है, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स है, और पाइसेस में लगने जा रहा है। ये चीज़, एक तो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, ब्लड मून और पाइसेस, ये ज़रा जहन में रखिएगा। मैं आगे चल के इसकी तफसील बताता हूँ कि है क्या, कैसे होता है, क्या करता है। फ़िलहाल इसका टाइम बताता हूँ आपको। PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, या +500 GMT, जो पाकिस्तान का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है, उसके मुताबिक एक का टाइम शुरू होगा 7 सितंबर 2025, 8:28 PM, 8:28 PM, यानी 2028 आवर्स के ऊपर ये शुरू होगा। मैक्सिमम होगा ये 11:11 PM, 11:11 PM, यानी 23:11 आवर्स के ऊपर ये मैक्सिमम होगा। और फिर ये क्लिप्स ख़त्म होगा, 8 सितंबर शुरू हो चुकी होगी, 1:55 AM, यानी 1:55 आवर्स के ऊपर ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा है, और इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। ग्रहण के हवाले से, ग्रहण कोई इतने लंबे अरसे के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए नहीं लगता। 5 घंटे 27 मिनट, यानी तकरीबन 5.5 घंटे का टाइम है। और अगर 24 घंटे का दिन होता है तो ये उस दिन रात के तकरीबन चौथे हिस्से तक के लिए लग रहा है, यानी 1/4 ऑफ 2024 आवर्स। पहले भी लग चुका है इस तरह का लंबा इस टाइम? तरह का ग्रहण लगता है, लेकिन
ریئر لگتا ہے۔ اب جب یہ چیزیں ہیں تو ایک اور چیز جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے، گریک میتھ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لیونیٹک۔ لیونر امپیکٹس کے تحت جو بندہ بیمار ہو اس کو لیونیٹک کہتے ہیں، اور لیونیٹک جو ہے یہ بیسیکلی برین پریشر کے بڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی انسان جب پاگل پن میں جاتا ہے اس کو دورے پڑتے ہیں یا وہ لوگوں کے لیے ہارمفل ہو جاتا ہے تو اس کو لیونیٹک کہتے ہیں۔ جذباتیت بہت ہوتی ہے، برین پریشر، ڈپریشنز، چیزیں، یہ اس طرف اشارے ہیں اس کے۔ اور اس وقت دنیا میں لیونیٹک سچویشنز بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ بلڈ مون جو ہے اس کے امپیکٹس کیا ہونے جا رہے ہیں۔ تو مختلف تہذیبوں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف روحانی اسکول آف تھاٹس میں اس کے بہت گہرے اثر جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں بلڈ مون کے، خاص طور کے اوپر۔ اور جب اس کو کسی قوم کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو پھر اوور آل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا پیپل، زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہ امپیکٹ ہوں گے۔ اس کی 6 میجر چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں، اور 7ویں اس کی جو ہے وہ اس کا جو پائسز ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ 6 میجر چیزیں جو ہیں نا دنیا میں جو ہوں گی، اس کو آپ دیکھیے گا تو یہ پچھلے 45 دن یعنی گرہن کے امپیکٹس، عام گرہن ہوتا ہے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد، بلڈ مون ہوتا ہے 45 دن پہلے اور 45 دن بعد، تقریباً 3 مہینے کا یہ سپین بنتا ہے۔ اب اس میں جو ایک سب سے پہلی چیز ہے اجتماعی جذباتیت میں شدت۔ یہ جو آپ کے کلیکٹیو سینٹیمنٹس ہیں نا یہ بہت پرووک ہو رہے ہیں۔ جب یہ کلیکٹیو جذباتیت بڑھتی ہے تو پھر قوموں میں احتجاج بڑھتے ہیں، سوشل ریسٹلیسنس بڑھتی ہے، عوام میں غصہ بڑھتا ہے، عوام میں بیداری بڑھتی ہے، عوام میں احساس بڑھتا ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، حکومتوں کے لیے اچھا خاصا دباؤ آتا ہے۔ انٹرنیشنلی تمام ملکوں میں آپ نے یہ خود دیکھ لیا ہوگا، انڈونیشیا، یہ جنگ، یمن کے اوپر حملہ، یہ آپ نے جو ہے ملیشیا کی چیزیں دیکھ لی ہیں، یہ آپ نے انڈونیشیا میں دیکھ لیا ہے، یہ آپ نے چائنا میں دیکھ لیا ہے، یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے حالات، جنگیں دوبارہ ٹریگر ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری چیز ہے سیاسی بے چینی یا سیاسی تبدیلی، پولیٹیکل ریسٹلیسنس یا پولیٹیکل چینج۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بلڈ مون ہوتا ہے تو دنیا میں سیاسی ڈھانچے بدلتے ہیں، تبدیلی بدلتی ہے، قیادت کا زوال ہوتا ہے، عوام کی مزاحمت بڑھتی ہے، اور یہ اس قسم کی سچویشنز خاص طور پہ بلڈ مونز دنیا کی بہت بڑی بڑی اور بہت طاقتور قوموں کو یا تو الیکشنز میں لے جاتے ہیں یا بحرانوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اس وقت پوری دنیا میں چیزیں بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا سب سے پہلا امپیکٹ کس کے اوپر پڑے گا؟ تیسری چیز ہے فائنینشیل کرنچ۔ فائنینشیل چیزیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اس کا چونکہ اثرات جذباتیت پہ ہوتا ہے تو عالمی منڈی میں غیر یقینی کی صورتحال ہو جاتی ہے، سرمایہ کاری میں کمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا فیصلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو بڑی بڑی کمپنیاں اپنے شیئرز فروخت کرتی ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں کساد بازاری کا جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز جب یہ ہوگی تو پھر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بات کہی تھی کہ ملحمۃ الکبریٰ کے قریب جنگوں میں سٹاپ کا بٹن نکال دیا گیا، پازز ہیں، بہت ساری جنگیں بڑھنے کا امکان ہو گیا، اور بہت ساری جگہ امن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بلڈ مون جو ہوتا ہے یہ چینج کرتا ہے، یہ چیزوں کو آل ٹوگیدر ٹرن کرتا ہے۔ اب جب یہ بلڈ مون بنتا ہے اور اس قسم کا بلڈ مون بنتا ہے جس کی انرجی بہت زیادہ ہے تو دنیا میں سینسٹیو ایریاز بنتے ہیں، دنیا میں سرحدی کشیدگیاں بڑھتی ہیں، تنازع جھڑپیں بڑھتی ہیں، کہیں جہاں جنگیں لگی ہوں وہاں پہ امن معاہدے ہو سکتے ہیں، اور کہیں جہاں امن معاہدے ہوں وہاں جنگیں شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جنگوں کے چانس زیادہ ہیں، یمن والی جنگ، ایران والی جنگ، انڈیا پاکستان والی جنگ، یہ کھل کے
لڑی پوری دنیا میں جا سکتی ہیں، بالکل لڑی جا سکتی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ قوموں کے اندر روحانی یا نظریاتی رجحان بڑھ سکتے ہیں، یعنی لوگ اپنے نظریے کے اوپر، اپنے روحانی مقامات کے اوپر، مذہبی رجحانات کے اوپر، کیونکہ اس وقت جو قوم میں اندر ریسلس آ رہی ہے، مظاہری ہو رہے ہیں، ان مظاہروں میں مذہبی یا روحانی طاقتیں جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے احتجاج بڑھ جائیں گے۔ نظریاتی سوالات جو ہیں وہ لوگ پوچھنا شروع کریں گے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کرپشن کیوں ہو رہی ہے، بندے کیوں مارے جا رہے ہیں، ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، ہم بحیثیت قوم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس وقت سیاسی قیادت کے اوپر بعض پورس احتساب، وہ عمل جو ہے نا اس کا شکنجہ ٹائٹ ہوگا، قوم اپنے نظریوں پہ اکٹھی ہوگی، قوم اپنی روحانیت پہ اکٹھی ہوگی، قوم اپنی چیزوں پہ اکٹھی ہوگی، اور یہ وقت آ گیا ہے۔ چھٹا جو ہے گرہن کا مقام اور عالمی اثر۔ گرہن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گرہن جن علاقوں میں نظر آتا ہے وہاں زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، تو یہ دنیا کے 80% علاقوں میں نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خطرناک گرہن ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلا امپیکٹ جو میں نے آپ کو کہا تھا، پانی۔ پانی اسپائسز کی ایلیمنٹ ہے، اسپائسز کی اصل طاقت پانی ہے، بالکل واٹر۔ اب جب اسپائسز کے اوپر یہ اس کا اثر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ پچھلے 45 دنوں سے جو پرووک ہوئے ہیں، یہ بالکل اسی گرہن کے زیر اثر ہے۔ چاند کا سمندروں سے بہت تعلق ہوتا ہے، چاند کا پانیوں سے بہت تعلق ہوتا ہے، کلاؤڈ برسٹ دیکھ لیں، یہ سارا یہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے، یہ چاند کی وجہ سے ایموشنل چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت اگر ایک چیز دیکھی جائے تو یہ صرف پانی وہ والا نہیں جو زمین پہ بہتا ہے، یہ آپ کی باڈی کے اندر جتنے فلوئڈز ہیں، برین فلوئڈز ہو سکتے ہیں، بلڈ ہو سکتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی باڈی کا جو فلوئڈ کا سسٹم ہے، کارڈیو ویسکولر کے بعد دوسرا فلوئڈ کا سسٹم آپ کے یورینیشن کا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ابھی اگلے بار جا کے بات کرتے ہیں 12 سٹارز کی، تو اس میں بھی میں یہ شاید ریپیٹ بھی کر دوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو فلوئڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو سکتی ہیں، برین پریشر، آئی پریشر، یورین ٹریک، ریپروڈکٹری ہیلتھ، کڈنیز بہت سینسٹیو ہو سکتی ہیں، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ۔ چوتھی چیز ہے نیپچون کا اثر۔ نیپچون ایک ایسا سیارہ ہے جس کا اثر مسٹیکل، پرسرار مانا جاتا ہے، مسٹیریس مانا جاتا ہے، روحانی مانا جاتا ہے، اس کا امپیکٹ ہے، روحانیت بڑھ رہی ہے، سوچیں بڑھ رہی ہیں، لیکن پرسرار چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کی ریمیڈیز کیا ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ گرہن جو ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی نشانیاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ ہے جو اپنی نشانیوں کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور جب تم گرہن کو پاؤ تو نماز پڑھو، دعا کرو، استغفار کرو اور صدقہ دو۔ ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے، بالکل 1044، ٹھیک ہے۔ اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے گرہن دیکھا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو نماز پڑھائی اور ان کے سامنے خطبہ دیا، اور وہ جو نماز پڑھائی وہ بڑی لمبی قرات والی اور لمبی تلاوت والی نماز تھی۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب تم یہ گرہن کو پاؤ تو اپنے اللہ کے حضور پیش رہا کرو۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے۔ اب اس میں جو چار چیزیں جو رسالت مآب نے اس کی ریمیڈیز بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ دعا، یعنی دعا جو ہے سب سے پہلے نماز کسوف، نماز خسوف، نماز آیات، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں، نماز کسوف چاند گرہن اور سورج گرہن کی علیحدہ ہیں، لیکن ان کو ان جرنل دعا نماز آیات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز آیات اس کے بعد دعا، صدقہ اور جو ہے وہ
آپ کا اجتماعی عبادت یا انفرادی جو بھی عبادت کرنی ہے، اور استغفار خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ جو ہے پریگننٹ وومن وہ کیا کریں، تو پریگننٹ وومن جو ہیں ان کو اصل میں صرف یہ نہیں ہے، یہ کوئی جادوگری والی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کا اورا آٹومیٹیکلی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو ہوتے ہوتے 11 سال لگ جاتے ہیں، 10-11 سال لگ جاتے ہیں بچے کا اپنا اورا ڈیولپ ہوتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو بچہ اپنی ماں کے اورا کے زیر اثر ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اورا تو بالکل نہیں ہے، اور ماں کا اورا 2 جانوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ماں کے اورا کے اوپر دباؤ ہے۔ تو بالکل جب ماں کے اورا پہ پہلے سے دباؤ ہے تو اوپر سے نیگیٹو انرجیز آ رہی ہوں گی تو وہ زیادہ ہٹ کریں گی کیونکہ وہ کمزور کڑی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی گرہن دے جادو ہو جائے گا فلاں، وہ یہ نہیں ہے، یہ سائنٹیفک چیز ہے، ٹھیک ہے، پیورلی سائنٹیفک چیز۔ تو اس لیے ذرا اگر گرہن میں آپ جو ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ کورڈ ایریا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کھلے آسمان پہ ہوں گے تو پھر اس کا اثر ٹھیک ہے۔ آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر آ سکتا ہے، اس لیے اوائڈ کر لیں، دیٹس کچھ اٹ۔ لوگ کہتے ہیں سر گرہن لگتا ہے تو سیدھا لیٹنا چاہیے، چھری کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں سر نہیں میں کرنی چاہیے۔ سائنس کا آدمی ہوں، میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، یہ کسی بابے سے پوچھیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا ٹھیک سکتا، ہے، میں بابا نہیں ہوں، میں سیدھی بات ٹھیک کرتا ہے، ہوں۔ پھر اس کے بعد رسالت امام نے کہا ہے کہ کھانا کھلائیں لوگوں کو، حدیث میں یہ ہے کہ جب گرہن ہو یا کچھ ہو تو لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ جو دینا ہے صدقہ کھانے کی شکل میں دیں، تو وہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، لوگوں کے اوپر لوگوں کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے گرہن میں جو پڑھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے درود پاک۔ جتنا زیادہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، ضرور پیش کریں۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک اور سورہ بروج کی تلاوت ٹھیک ہے، جتنی آسانی سے کر سکتے ہو کر لیں۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی نیچرل ریمیڈیز کیا ہیں ہیلتھ کے اوپر۔ جیسے میں نے کہا تو ہیلتھ میں بیسیکلی اس وقت یہ پانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، امبیلنس ہو، وہ بلڈ گلائسیمیا ہی ہے نا، خون کی، بالکل، آپ کے جو ہے وہ ریڈ سیل وائٹ سیلز کم زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، پانی، جوسز، سمودیز اس کا استعمال بڑھائیں، ٹھیک ہے، لیکوڈ انٹیک بڑھائیں، اور ایسی صورت میں چونکہ آپ کے فلوئڈ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے سٹمک کے انزائم امبیلنس ہو جاتے ہیں، ہارٹ برن یہ وغیرہ ہو سکتی ہے، اس لیے ڈائٹ چڑھنا وہ ایسی نہ لیں جس سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہو، کوئی جنک فوڈ وغیرہ اسے اوائڈ کر لیں، زود ہضم غذا لیں، موجیں کریں، اللہ ساتھ ہے تو پرواہ کس چیز کی ہے۔ اچھا سر 7 تاریخ کو چاند گرہن ہے اور اس سے ایک دن پہلے 12 ربیع الاول ہے، تو حضور کی آمد کا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے کوئی اثرات کا کوئی فرق پڑے گا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ربیع الاول پورے کا پورا سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، بالکل گرہن بھی اسی مہینے میں لگ رہا ہے، بالکل، تو فرق تو یقیناً پڑے گا۔ میں نے کہا نا کہ پوری دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے، جو آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے نیگیٹو طاقتیں پرووک ہو رہی ہیں۔ یہ بلڈ مون کسی کے کہنے سے نہیں لگتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، بالکل ایسے ہی، تو اگر اللہ کی ول ہے تو پھر وہی ہوگا۔ باقی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے آپ کو یہی عرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھیں گے تو کامیاب ہے، نہیں ہوں گے تو تباہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے، اب میں پاکستان اور پاکستان کی سیاست، الیکشن اور عمران خان صاحب کے میں حوالے نے سے یہ پوچھنا ساری چاہوں چیزیں آپ کو ابھی بتائی گا، ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا سر، اسپیشلی۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مزاحمت یہ ساری، یہ پاکستان دنیا اکٹھی ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے اوپر بھی اس کا وہی اثر ہوگا جو عام لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، ٹھیک عمران ہے، خان کی روحانیت بھی مزید بڑھے گی، عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اگر دنیا کی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر دباؤ آ رہا ہے تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹس کو باہر سے آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہے۔ دنیا میں سوال پوچھے جانے شروع ہو گئے ہیں تو یہاں کے لوگوں سے سوال کیوں نہیں پوچھے جائیں گے؟
دنیا میں جو ہے وہ چیزیں جو بے چینی کی طرف آ رہی ہیں، تو ہم کیا دنیا کے باہر ہیں، بالکل ہم بھی وہی ہیں. تو یہ سارا کچھ پاکستان اور عمران خان کے تناظر میں ہی سارا کچھ ہے جو ٹھیک میں ہے. نے عرض کیا ہے سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سورج گرہن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ریمیڈی کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے جعفری صاحب کہ آپ نے اس سے احتیاط کیا کرنی ہے اور ریمیڈی کیا کرنی ہے. باقی مشکل وقت ہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. اسلام پاکستان.